नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारी ज़िंदगी में वो हमें ये मौके अता करता है कि हम उसकी कलाम को और बेहतर तौर पे जान सकें, सीख सकें और खुदावंद अपने खुदा के साथ अपनी रफ़ाकत को बेहतर कर सकें और उस रास्ते तक हम चलते चलते उस जगह तक पहुँचें जहाँ पे खुदावंद चाहता है कि हम पहुँचें और हम उन सारी बातों को, जो कलाम की बातें हैं, जो कलाम की सच्चाइयाँ हैं, हम जान के उस तौर पे आगे बढ़ते चले जाएं। ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में हम जब बात कर रहे हैं आजकल अखीर ज़माना और आखिरी ज़माने की सारी वो बातें जो मुकाशफा में लिख दी गई, तो इससे पहले कि मैं उस तरफ जाऊँ, आज 14 जुलाई 2020 का ये दिन है। मुझे अपना भाई अर्नेस्ट मल याद आ रहे हैं। आज उनकी 12वीं बरसी है। मुझे अभी इस बात का ख्याल भी आया कि मैं ज़रूर उनको वो जो उनकी बड़ी खिदमत, जो कि मेरा ईमान है कि अब वो उस बादशाही में खुदा के पास हैं, खुदा के पास आसमान पर हैं, और वो बड़ी खिदमत जो उन्होंने की, वो उन्होंने वर्शिप के अंदर ख़ास तौर पे एक नया ट्रेंड दिया। और आज बहुत से वर्शिपर जो सैकड़ों की तादाद में दुनिया में हैं, ख़ास तौर पे एशियन कम्युनिटी से, वो ऐसी खूबसूरत वर्शिप अब करते हैं जिसकी बुनियाद उन्होंने रखी। और मैं, क्योंकि वो मेरे दोस्त भी थे और मेरे बहुत बड़े प्रोग्रामों में वो आते रहे साथ साथ और मुझे भी इनवाइट करते रहे, मैं आज याद कर रहा था कि कैसे खुदा का वो खादम जो इतनी खूबसूरत खिदमत करके गया, आज भी दुनिया याद उसे करती है। और यही वो बात है जो मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जब हमारे काम, हमारे उमाल और हमारा मसीह पे ईमान लाना उस तौर पे हो जाएगा जैसे कलाम कहता है, तो फिर खुदा हम सबको भी इसी तौर पे जो है एक बड़ा नाम भी देगा। और ना सिर्फ इस ज़मीन पे बल्कि आसमान पर भी हम खुदावंद अपने खुदा के VIP होंगे, यानी कि वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। और यकीनन वो खुदा का खादम इस वक्त उन्हीं VIPs में है जो खुदा के हुज़ूर में हैं। और मैं ख़ास तौर पे जब आज बात हम करना चाहते हैं 1000 साला बादशाहत की, अखीर ज़माना और 1000 साला बादशाहत, जो हमारे मसीह की ये 1000 साला बादशाहत है, इसको याद रखिएगा। और मसीह के साथ उन ईमानदारों का शामिल होना जो उस पर ईमान रखते हैं। तो एक ख़ास बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी बादशाही जहाँ सच्चाई का राज होगा, एक ऐसी बादशाही जहाँ पे नाइंसाफ़ी नहीं होगी और इंसाफ होगा, एक ऐसी बादशाही जहाँ की अदालतें कोई गलत फैसला ना करेंगी, एक ऐसी बादशाही जहाँ कोई झूठ फरेब ना होगा, एक ऐसी बादशाही जिसमें जो माशी तौर पे पूरा कंट्रोल और रास्ते से कारोबार होगा और धोखाधड़ी और फरेब ना होगा, एक ऐसी बादशाही जहाँ पे अमन और खुशी और शादमानी होगी, एक ऐसी बादशाही जहाँ ज़िंदगी की मियाद बढ़कर फिर से सैकड़ों सालों में चली जाएगी, इंसान की ज़िंदगी बढ़ जाएगी। और जहाँ पे कलाम कहता है कि शेर और बकरी का बच्चा इकट्ठे रहेंगे, जहाँ पे कलाम कहता है कि बच्चे जो इंसान के बच्चे सांपों की बिल में हाथ डालेंगे, और जहाँ रीछ और गाय इकट्ठे चरेंगे और बच्चा उनको चराएगा, बच्चे उनको चराएंगे। ऐसी बादशाही जहाँ खाने पीने की बहुतात होगी, एक ऐसी बादशाही जहाँ पे कामिल जो इंसान है वो कामलियत की तरफ बढ़ेंगे, एक ऐसी बादशाही जहाँ पे कामिल बादशाह यानी यीशु मसीह नासरी बादशाहत करेगा और मुकम्मल बादशाहत पूरी दुनिया में यीशु मसीह नासरी की होगी। एक ऐसी बादशाहत जहाँ करने वाला ईमानदार बादशाह होगा, बेईमान बादशाह नहीं होगा, और ऐसी बादशाही जिसमें लोग जो मसीह के साथ आएंगे वो जलाली बदन लेके ईमानदार आएंगे।
اور ایک ایسی بادشاہی جہاں گناہگار کا فیصلہ اسی وقت ہوگا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس 1000 سالہ بادشاہت کی جس کو مسیح یسوع قائم کرنے آ رہے ہیں، اور ہمارے اس سارے پروگرام کی جو ہم میں کہوں گا کہ مکاشفہ کا یہ ایک جو کلائمیکس ہے، جو ایک مین سارا جو ہماری مسیحی زندگی کا فوکس ہے، وہ ہمیں اس چیپٹر میں نظر آتا ہے۔ اور آج اس ساری باتوں پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاسٹر تحسین گل خان۔ پاسٹر تحسین گل خان، آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح منسٹری کے بانی اور جو ہے یہ چیئرمین ہے، اور بڑی خوبصورت خدمت انجام دے رہے ہیں لوٹن ایشین فیلوشپ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ، اور ایک سیکولر جاب یہ کرتے ہیں۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں ان کی ساری خدمت کے لیے اور کلام کے اس سارے مشاہدے کے لیے جو رکھتے ہیں۔ پاسٹر تحسین، ویلکم ٹو دا شو، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور آپ کیا کہنا چاہیں گے اس 1000 سالہ بادشاہی کے تعلق سے بھی، اور بھائی ارنسٹ مل کے تعلق سے بھی، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور۔ زبردست، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے الفاظ ہمارے بہت ہی پیارے عزیز بھائی ارنسٹ مل کے لیے کہے، وہ بالکل ناکافی ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ جتنی ان کی بڑی خدمت ہے، جتنا ان کا بڑا نام ہے، اور خدا نے جتنی ان کو عزت بخشی، اور پاکرو نے جتنے ان کو گیت وغیرہ بخشے، اس سب کے لیے خداوند کا بے حد شکر ہو۔ پاسٹر ارنسٹ مل، میں یوں سمجھتا ہوں کیونکہ میں خود ورشپر ہوں، اور میری خدمت کا آغاز جو ہے ورشپ کرنے سے ہوا، اور ابھی بھی بینگ اے پاسٹر بھی، اور بائبل سیکھنے کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو بیسک رول ہمیشہ سے رہا ہے وہ ورشپ کے والے سے رہا ہے۔ اور دو لوگوں نے بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کیا۔ جب میں بہت چھوٹا تھا تو ہم جو گیت سنا کرتے تھے اپنے بزرگوں سے، وہ پاسٹر ہزقیل سروش کے گیت ہوتے تھے، اور پھر ہم نے یعنی کہ جب کلیسیا میں تھوڑا ہوش سنبھالا تو پاسٹر ارنسٹ مل کے گیتوں کو بہت ہی خوبصورت گیتوں کے طور پر پایا، اور آج بھی مجھے وہ گیت یاد ہیں، مجھے اپنے لہو کا رنگ دے دے جیسے گیت، اور تو میرا راجا، اور بہت ہی پیارے انہوں نے گیت جو ہیں وہ قوم کو دیے۔ خدا نے ایک بڑی اچھی زبردست خدمت دی، اور ہم ان کو داؤد، ایشیا کا داؤد بھی کہتے تھے، ڈیوڈ آف ایشیا۔ آج خاص طور پہ یہ جب ہم 1000 سالہ بادشاہت کی بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں، تھوڑا سا ہم نے پچھلی دفعہ ٹچ کیا تھا، کیونکہ یہ پورا ایک ٹاپک آج اس کو ہم لے کے آگے چلیں گے، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کلام میں خاص طور پہ آسمان کی بادشاہی کا ذکر ہے، اور پھر ہمیں نظر آتا ہے اس 1000 سالہ بادشاہ جس کو ملینیم کنگڈم بھی کہتے ہیں۔ ملینیم کا مطلب بھی 1000 سال ہے۔ تو آپ اس بادشاہت کے تعلق سے کیا کہیں؟ کیونکہ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ 1000 سالہ بادشاہت اس آسمان کی بادشاہت کی طرف ہمیں لے جاتے ہوئے ایک تیاری کا وقت ہے ایمانداروں کے لیے۔ بالکل، میں اس کو ضرور کہوں گا، بہت سارے لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز آج سے 2000 سال پہلے کیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی۔ ایک بادشاہی ہے جو کہ اوور آل خدا کی کنگڈم ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایفیکٹ ہم میں روحانی طور پر بھی موجود ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائم آئے گا جب ہم سب آسمان کی اس بادشاہی میں چلے جائیں گے، اور اس کے بارے میں تھرو آؤٹ دا گاسپلز، تھرو آؤٹ دا بائبل خدا نے بتایا۔ لیکن 1000 سالہ بادشاہی جو ہے، یہ ملینیل کنگڈم یا ملینیم کنگڈم لوگ اس کو بولتے ہیں، یہ ایک اسپیسیفک ٹائم ہے، یہ ایک تھوڑا سا عرصہ ہے، اور یہ زمین پر ہونے والی ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے کنگڈم ہے، لیکن یہ انت نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے، آخرت نہیں ہے۔ یہ یوں سمجھیں کہ آخرت جو کہ ہے آسمان کی بادشاہی ہے، نیا آسمان اور نئی زمین، اس سے پہلے ایک ایمانداروں کے لیے ایک انعام، ریوارڈ یوں سمجھ لیں، اور ایمانداروں کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہے جس میں وہ زمین پر رہتے ہوئے مسیح خداوند کے ساتھ مل کر بادشاہی کے اندر شامل ہوں گے۔ تو یہ دو سیپریٹ چیزیں ہیں، یہ دو سیپریٹ کانسیپٹس ہیں، کنفیوز نہ کیا جائے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بادشاہی میں جا رہے ہیں، تو جب ہم کہتے ہیں ہم بادشاہی میں ایک ہوں گے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سائملٹینیسلی ایک ہی چیز کو یوز کرتے ہیں، تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ 1000 سالہ بادشاہی، اس کے بعد پھر فائنل ججمنٹ، دوسری موت، اور فائنل عدالت جو ہے جس کا ذکر اس چیپٹر میں ہے، جو کہ ہم آئندہ آنے والے شاید پروگراموں میں کریں گے۔ اور اس کے بعد جب سارا کچھ لپیٹ دیا جائے گا، یہ سسٹم سارا ختم کر دیا جائے گا، آسمان اور زمین اور ستارے،
اس کے بعد پھر جو شروع ہوگا ٹائم پیریڈ اس کو وہ 21ویں چیپٹر میں زندگی بالکل وہ 21ویں چیپٹر میں پھر لکھا ہے کہ میں نے پھر ایک نیا آسمان اور نئی زمین دیکھی. وہ ایک فرق وہ 21 چیپٹر میں ہم جائیں گے. لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی اہم ہے. جیسے آپ نے اس کو ایمفسائز کیا ہے اور آپ نے اس پہ خاص طور پہ زور دے کے کہا کہ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں یا غلط تصور ذہن میں آ جاتا ہے یا ان کی اتنی اسٹڈی اس تعلق سے نہیں ہوتی. تو مجھے بھی بہت سے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ سارے وہ اینڈ ٹائمز کی سے بڑی مفید تعلیم حاصل کر رہے ہیں, بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ذرا اچھے طریقے سے ہمیں بیان کریں اور اچھے طریقے سے جلدی نہ آگے لے کے جائیں, کیونکہ ہم نے ٹائم فریم کو دیکھتے ہوئے کچھ بعض دفعہ جلدی کرنی پڑتی ہے. لیکن اس والے میں سمجھتا ہوں سبجیکٹ کو ہم کوشش کریں گے کہ بہتر طور پہ کر سکے, تفصیلاً کر سکے, بہتر طور سے مراد میری تفصیلاً کر سکیں. آپ نے بات کی کہ یہ وہ بادشاہت ہے جو زمین پہ ہوگی. یقیناً یہ وہ بادشاہت ہے جو مسیح کا آنا لکھا ہوا ہے کہ پھر میں نے برہ کو ایک پہاڑ پہ دیکھا, اور پھر وہ سارا واقعہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں کیا ہے, اور وہاں سے یہ مسیح کی بادشاہت جو اس کے ساتھ آنے والے ہیں. اب جتنے بھی ایماندار جو ریپچر میں یعنی کہ جو اٹھائے گئے آسمان پر اٹھائے گئے ایماندار, چاہے وہ مردہ تھے قبروں میں سے اٹھا لیے گئے یا پھر ہوا میں اڑ کے انہیں زندہ بادلوں میں استقبال کیا. اب یہ جب وہ سب ایماندار اور وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ سینٹس بھی جتنے ہیں وہ نیچرلی اس میں مردوں کے ساتھ وہ اٹھیں گے, تو وہ سب جب آئیں گے اور مسیح کے ساتھ, تو میں پھر سے بتاتا چلوں, پچھلی دفعہ بھی میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا لیکن کیونکہ یہ سیپریٹ ایک نیا پروگرام ہے, تو وہ جلالی بدن میں ہوں گے. بالکل جلالی بدن, گلوریفائڈ باڈیز میں ہوں گے. لیکن جو لوگ زمین پہ آخری ان دنوں میں جب کہ یہ مسیح کا آنا ہوگا اور پھر سب جو ہے ابلیس اور اس کی ساری قوتوں کو جو ہے تباہ کیا جائے گا, تو اس وقت بھی لوگ بہت سے ہوں گے جو ایمان لائیں گے. اب وہ لوگ ہیں جو اس بادشاہت میں زمین پہ شامل ہوں گے, اور ان کی کیونکہ آسمان پر وہ نہیں گئے اور مسیح کے ساتھ واپس نہیں آئے, ان کی باڈیز گلوریفائڈ نہیں ہوں گی, وہ جلالی ان کے بدن نہیں ہوں گے, اور وہ زمینی حالت میں جو اور بدنی حالت میں اس 1000 سالہ بادشاہت میں دو طرح کے لوگ شامل ہوں گے. آپ اس کو بیان کیجیے. بالکل, میں ضرور بیان کروں گا. آپ کی اس بات کو بیک اپ بھی کرنا چاہتا ہوں. لوکا کی انجیل اس کے 13ویں باب میں اگر ہم دیکھیں اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب تم ابراہیم, اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکلا ہوا دیکھو گے, پورب پچھم اتر دکن سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی میں ضیافت میں شریک ہوں گے. سو یہاں پر خداوند نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ ہم نبیوں کے ساتھ مل کر وہاں پر ہوں گے. اور بالکل دو طرح کے لوگ ہیں. کانسیپٹ تھوڑا کلیئر کرتا جاؤ, کیونکہ کچھ ایسی مسیحی تنظیمیں یا مسیحی ڈینامینیشنز ہیں جو یہ بلیو نہیں کرتے کہ یہ بادشاہی زمین پر ہے. تو ایک ایسی ڈینامینیشن ہے, وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے, ہم سارے آسمان میں ہوں گے اور زمین پر صرف شیطان روم اراؤنڈ کرے گا. یہ چیز جو ہے وہ 7th ڈے ایڈوینٹسٹ والے جو لوگ ہیں وہ مانتے ہیں. کچھ یہ بلیو کرتے ہیں کہ نہیں, ہم سب آسمان میں ہی چلے جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے, کیونکہ بائبل اوور ویلمنگلی جو ہے اتنے ریفرنسز ہیں جو بتاتے ہیں کہ خداوند زمین پر ہوں گے, ہم ساتھ ہوں گے. اور ہم میرا خیال ہے کہ اس میں اور بھی ڈسکس کریں گے کہ زمین پر جب 1000 سال کی بادشاہی ہوگی تو اس میں اور کیا کیا لوازمات ہوں گے, کیا کیا چیزیں ہوں گی, وہ ہم ضرور بتائیں گے. اور زمین پر دو طرح کے لوگ ہیں جیسے آپ نے بتایا, وہ جو جلالی بدن کو ریسیو کر چکے ہیں, اور وہ لوگ جو کہ جلالی بدن کو نہ پا سکے لیکن اب وہ اس بادشاہی کے اندر ہیں. جیسے وہ یعنی کہ بادشاہی کا حصہ نہیں ہے, یعنی کہ رولنگ میں نہیں ہے, لیکن وہ عوام میں, رعایا میں ہیں. اور یہ چیز سمجھنا پڑے. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کو بالآخر وہ لوگ اور پھر باقی تمام مردے, ان کو سفید تخت کے سامنے حاضر ہونا بھی پڑے گا, کیونکہ ان کی عدالت جو ہے وہ آگے جا کر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اور اعمال کے اوپر ہوتی ہے. ہم جو ایمان کے اوپر ہیں, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایمان کے باعث ہم سفید تخت کی عدالت کو سکپ کر جائیں گے, کیونکہ جو جلالی بدن میں ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے عدالت کی اب, کیونکہ ہماری عدالت تو مسیح نے لے لی. سو یہ فائدہ ہے 1000 سال کی بادشاہی میں شامل ہونے کا, اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اب توبہ کر کے بپتسمہ لے کر اپنی زندگی خداوند کو دینی, تاکہ ہم اگر بادشاہی میں شامل ہوں تو جلالی بدنوں کے ساتھ شامل ہوں, نہ کہ
ہم اس یعنی کہ دوسری کلاس کے ساتھ شامل ہو کے جو کہ غیر جلالی بدن. بالکل آپ نے بڑا اچھا کیا، اور یہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم بتا سکیں یہ وہ وقت ہے جو ابھی آنا ہے. پہلی بات کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کب کی بات ہو رہی ہے، کیسی بات، کہاں ہوگی یہ بات، تو یہ وہ مکاشفہ ہے جو یسوع مسیح نے، کسی اور نے نہیں دیا. یسوع مسیح نے مکاشفہ پہلا باب پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اس نے یوحنا عارف کو دیا. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ ان باتوں کا جلد ہونا ضرور ہے. اب یہ باتیں ہم جو دیکھتے ہیں، ٹائم فریم دیکھتے ہیں، میں پرسوں بھی کل بھی ایک نوجوان سے بات کر رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم اینڈ ٹائم کی طرف ہیں. تو ان کو میں یہ بتا رہا تھا کہ سائنس جو بتا رہے ہیں، جو ہمیں اب حالات جو بتا رہے ہیں، جو سارے واقعات نظر آ رہے ہیں، اس میں ہمیں اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ کام کرتی کلیئرلی نظر آ رہی ہے. اینٹی کرائسٹ ابھی نہیں آئے، کیونکہ اینٹی کرائسٹ آئیں گے جب، تو پھر تو وہ پرسن آف اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ تو نہیں ہے، اسپرٹ تو شروع سے اس میں. ہاں جی، تو اس میں خاص طور پہ اب یہ بھی ایک بات میں اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ ہیں، جیسے آپ نے ایک ایسپیکٹ کلیئر کیا ہے اس کا، ایک ایسپیکٹ اس کا یہ ہے، کچھ لوگ پری ملینیم کنگڈم کی بات کرتے ہیں. یعنی کہ پری ملینیم کنگڈم کی بات یہ ہے کہ جو ہم نے ابھی بات چیت کی ہے کہ یہ مصیبتوں کے دور سے گزر کے جو ہے 1000 سالہ بادشاہ تک پہنچے گا کام سلسلہ، اور یہ سارے، اور اس میں پھر مسیح آ کے اس 1000 سالہ بادشاہت میں وہ جو ہے وہ اپنی جو بادشاہی قائم کریں گے، اور وہ اکیلے پوری دنیا کے، گو کہ یہ اس کا سینٹر آف فوکس تو مین یروشلم ہوگا، اور وہاں پہ سارے یہ ہوں گے جو مین، لیکن یہ بادشاہت پوری دنیا پہ ہوگی. ایک ہیں جو پوسٹ ملینیم والے. اب پوسٹ ملینیم والے کہتے ہیں کہ نہیں، جو ایماندار ہیں وہ جو ہے اس بادشاہت کو قائم کریں گے، وہ ایسے حالات کریں گے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا روپیہ، اتنا پیسہ ہو کہ ہم ہر طرح کے اکنامک، دوسری ہر چیزوں کو اپنے قبضہ میں لیں، بڑے بڑے اداروں کو اپنے قبضہ میں لیں، اور ہم اس دنیا کو جو ہے جو اس جنت بنا دیں، اور ہم مسیح کو کہیں کہ پھر اور وہ آئے اور جو بات کرے. یہ تھوڑا ٹاپک تو اس میں لمبا ہے، میں زیادہ اس لیے نہیں کر رہا، میں کانسیپٹ دے رہا ہے. ہاں جی، کچھ آملینس کہتے ہیں اس کو، آملینس کہتے ہیں اس طرح کر کے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بادشاہت ہوگی ہی نہیں، اور وہ اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ وہ ہوگی، وہ کہتے ہیں. تو یہ بہت تھوڑا سا ہے جو ملینیلس والے ہیں. پوسٹ ملینیل والے بھی کچھ حد تک ہیں، لیکن زیادہ جو ہے جو مین تعلیم بائبل، وہ پری ملینیل جو کنگڈم، ایکچولی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز لٹرلی نہیں لینی. اب اگر ہم لٹرلی نہیں لیں گے تو پھر تو سب کے لیے میدان کھل گیا، تو ہر کوئی اپنا جو ہے وہ خیال پیش کرے گا. اس لیے ہمیں بائبل کو بیس بنا کے اس کے مطابق چلنا ہے. آپ اس کے تعلق سے ضرور بتائیں. صحیح بات ہے کہ دیکھیں، ہر چیز ہمیں اسپرچولیسٹکلی بھی نہیں دیکھنی، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اسپرچول ایسپیکٹ ہونے کے باوجود ہر چیز میں لٹرل ایسپیکٹ ہے. اب جیسے یسوع مسیح کی ڈیتھ کے والے سے بات ہوتی ہے، ڈیتھ اینڈ ریزریکشن، وہ اس کا اتنی بڑی اسپرچول امپلیکیشن ہے، لیکن اٹ واز اے لٹرل ایونٹ. یہ جو تھا ایک واقعہ تھا جو کہ ہوا، دنیا میں ہوا ہے، یہ ہسٹری میں ہوا ہے. یسوع مسیح کا آنا ایک لٹرل کمنگ تھی، پہلی آمد بھی تو لٹرل تھی. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری آمد بھی لٹرل ہے، وہ بادشاہی بھی لٹرل ہے. جو اسپیسز بتائی جا رہی ہیں، جن سٹیز کے نام لیے جا رہے ہیں، مخالف مسیح بھی ایک لٹرل پرسن ہے، اور مصیبتوں کا دور بھی ایک لٹرل جو ہے وہ حقیقت ہے یہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہونا ضرور ہے. اور جہاں تک جیسے ہم نے دیکھا کہ اگین ایک چیز ہے کہ پلیز لوگ جو ہیں وہ پری ملینیل اور پوسٹ ملینیل کو پری ٹریبولیشن اور پوسٹ ٹریبولیشن کنفیوز نہ کریں، کیونکہ وہ ریپچر کی بات ہے، وہ ایک فرق چیز ہے. لیکن جو پری ملینیل اور پوسٹ ملینیل کا کانسیپٹ تھوڑا سا فرق ہے. کسی دن اس پہ بھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کریں گے. لوگ جانتے نے کروڑی کٹ کے سی رکھی ہے سامنے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈیٹیل میں بتائے. تو آج اچھا ہے کہ آپ ذرا اور ہی ڈیٹیل میں لے گئے. اور اس میں جو بات آپ نے کی تھی کہ جو زمین پہ لوگ ہوں گے، جی، وہ ایک طرح کی رعایا ہوگی، لوگ ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، لیکن ابھی وہ کاملیت کی طرف نہیں گئے، وہ کامل نہیں ہوئے، ان کو ابھی پوری طرح سے، لیکن وہ ایمان بھی ہیں. انہوں نے اپرچونٹی نا، ریپچر والی اپرچونٹی مس کر گئے نا، مس کر گئے. اور انہوں نے ان ساری باتوں کو دیکھا ہے، اور جب انہوں نے اینالائز کیا ہے کہ یہ تو غلط ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، یہ تو جو کرائسٹ کہہ رہا تھا یہ تو اینٹی کرائسٹ نکلا ہے، تو وہ پھر توبہ کر کے آئیں گے. اور ظاہر ہے وہ ابھی
ابھی ایماندار تو ہوں گے وہ، لیکن اس بڑے ایمان پہ نہیں ہوں گے جو ایک چاہیے ہے. تو وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، اگر ہم اسی مکاشفہ 20واں باب اور اس کی 4 آیت دیکھیں، پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی. تو اب یہ وہ لوگ ہیں جو ایماندار ساتھ آئے ہیں، اور یہ جو جلالی بدن والے آئے ہیں، اور ان کو پھر جیسے ان کی کیا کہنا چاہیے کہ اتھارٹی دی گئی، کسی کو بے بی 10 گھرانوں کے اوپر دی گئی ہو، کسی کو 20 پہ دی گئی ہو. خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے کام جو انہوں نے جتنی ایفرٹ ڈالی ہے، جتنا انہوں نے ریوارڈ ان کو ملے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر دنیا کے جو ان لوگوں کی جو اس وقت ہوں گے، اور یہ عدالت جو اس وقت ہوگی یہ بڑی انسٹنٹ ہوگی. اس میں وہ نہیں ہوگا کہ ٹائم لگے گا، نہیں، انسٹنٹ عدالت ہے، انسٹنٹ فیصلہ ہے. اور پھر جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا کہ یہ فیصلے جو ہے یہ کوئی بھی ون سائیڈڈ فیصلے نہیں ہوں گے. بالکل عدالت جو ہے اس میں کسی طرح سے بھی کوئی غلط فیصلے نہیں ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا وہاں پہ، یسوع مسیح ناصری وہاں پہ ہوں گے، اور وہ اس ساری چیزوں کو سپروائز کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے اس حیوان کی پرستش کی، نہ اس کے بت کی، نہ اس کی چھاپ ماتھے پہ لی اور اپنے ہاتھوں پہ لی، اور وہ زندہ ہو کر 1000 سال تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. تو یہ ہمیں ایک سارا وہ کمبینیشن نظر آ رہا ہے تمام ایمانداروں کا. اور ہم نے پچھلی دفعہ کچھ اور بھی بات کی تھی کہ جب یہ اس میں ہوں گے، آپ اس کو ایکسپلین کیجئے گا کہ پھر وہ ہر طرح کی دنیا کی صفائی کا کام، کیونکہ بہت سا دنیا کے جو ہے اس کی ہوگی اس کی جو ہے ایمانداری کی، ایمانداروں کی جو کیا کہنا چاہیے، ایک ایسی وہ جو بھیڑ جو ہے جو وہ خداوند کے ساتھ ساتھ ہوگی، تو وہ کسی طرح بھی جو ہے اب وہ ان پہ غالب شیطان کیونکہ وہاں نہیں ہے، ابلیس تو باندھا جا چکا ہے، اب وہ غالب نہیں آئے گا. لیکن وہ جو زمین پہ سے لوگ ہیں ان کے اندر وہ جو فری ول ان کو دی گئی ہے، وہ ان کو گناہ تو نہیں کہیں گے لیکن بغاوت پہ مجبور کرے گی، باغیانہ رویہ لائے گا. آپ اس کو دور میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں تخت والی بات کو بھی میں کوئکلی بتاتا چلوں. جیسے آپ نے ایک بڑا زبردست پوائنٹ ٹچ کیا تھا کہ اختیار، اور ساتھ میں آپ نے تھوڑا سا یہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ لوگ جو ہیں ان کو ایمبیسیڈرشپ دی جائے گی. جلالی بدن والے کی بات ہے. متی کی انجیل میں دیکھیں، میں 1-2 ریفرنسز جسٹ اس کو بیک اپ کرنے کے لیے، کیونکہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ بیکنگ ریفرنس ضرور چاہیے. متی کی انجیل 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ پطرس نے جواب میں سے کہا کہ دیکھ، ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے، پس ہم کو کیا ملے گا؟ یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. سو ہیڈشپ جو ہے وہ رسولوں کے پاس ہے، اور اس کے بعد ہم سب کو بھی تختوں پر بٹھایا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل اس کے 19ویں چیپٹر میں جائیں اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آیا تو ایسا معلوم ہوا کہ ان نوکروں کو بلا بھیجا جن کو روپیہ دیا تھا، تاکہ معلوم کریں کہ انہوں نے لین دین سے کیا کیا کمایا. پہلے نے حاضر ہو کر کہا کہ اے خداوند تیری اشرفی سے 10 اشرفیاں پیدا ہوئیں. توڑے کی بات ہو رہی. اس نے کہا کہ اچھے نوکر، شاباش، اس لیے کہ تو نہایت تھوڑے میں دیانتدار نکلا، اب تو 10 شہروں پر اختیار رکھ. دوسرے نے آ کر کہا کہ اے خداوند تیری اشرفی سے 5 اشرفیاں پیدا ہوئیں. اس نے اس سے بھی کہا کہ تو بھی 5 شہروں کا حاکم ہو. تو یہ دس از اے بیوٹیفل ایکسپلینیشن. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا کرنتھیوں 3 باب میں ردوں کا ذکر ہے کہ وہ ریوارڈز کی بات ہو رہی. تو خداوند نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ لوگوں کو شہروں کی حکومت، شہروں پر میئر جیسے ہوتے ہیں یا ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا کی کتنے کنٹریز ہیں، تو جو لوگ ہیں جو ایماندار ہیں ان سب کو ذمہ داریاں دی جائیں گی. اور جو باقی جو سیکنڈری کام ہے اس کے بارے میں ہزکیل میں جی بالکل ہزکیل کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا میں جب تک آپ یہ حوالہ نکال رہے ہیں اس میں ہمیں ایک چھوٹا سا جیسے وہ ٹریلر ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے جب موسیٰ کو اس کے سسر نے کہا تھا کہ تو جو ہے وہ اپنے ساتھ 70 لوگوں کو انہوں نے لیا تھا اور ان کو اختیارات دے کے. اسی طرح جب یہ لوگ سسٹم بنایا تھا انہوں نے، اور یہ جب لوگ مسیح کے ساتھ اب گئے ہیں تو مسیح نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ تم
फरिश्तों की मानद होगे और तुम इंसाफ करोगे वहाँ पे, बल्कि फरिश्तों का भी इंसाफ करोगे। वो एक लेटर स्टेज आएगी, लेकिन अभी वो इंसाफ उन लोगों का जो ज़मीन पे हैं। और हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि हिजकिल अगर 39 चैप्टर में 39 में भी है 11 और उसकी गालबन 14 2 आयतें थी जो हमने देखी थी, लास्ट टाइम भी देखी थी। आप कुछ कहना चाहें तो फिर बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि देखें 1000 साल बादशाही जो है उसके अंदर, क्योंकि ये जो परिंदे आए और परिंदों ने आके गोश्त वगैरह खाया, लेकिन जो फौजें थी मुखालिफिन से उनकी हड्डियां वहीं पे पड़ी हुई थी, जिस्म वहीं पे थे। तो सबसे पहले काम जो है बिल्कुल क्लेंजिंग होगी और जो सारे बॉडीज़ जो है उनको दफनाया जाएगा। कब्रिस्तान के लिए एक जगह जो है बाइबल में लिखा है कि जिसको जमीयत की वादी कहा गया है, जमीयत जूज की वादी, उधर उनको किया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ज़िक्रिया में, यानी कि ये काम भी लिए जाएंगे। ज़िक्रिया में एक बड़ा ज़बरदस्त रेफरेंस है, ज़िक्रिया 6 बाब में जाएं और उसके हवाले से उसकी 12वीं आयत में देखें तो लिखा है कि रब्बुल फ़ा यूँ फरमाता है कि देखो वो शख्स जिसका नाम शाख है, उसके ज़ेर साया खुशहाली होगी और वो खुदावन की हैकल को तामीर करेगा। हाँ, वो ही खुदावन की हैकल को बनाएगा, वो साहिब शौकत होगा और तख्त नशीन होकर हुकूमत करेगा। आखिरी जो आयत है, जो 15वीं आयत है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। लिखा है कि और वो जो दूर हैं, यानी गैर कौमों से लोग, हम सारे जो थे, आकर खुदा की हैकल को तामीर करेंगे। मींस के जो वहाँ पे रीबिल्डिंग ऑफ टेंपल है, जो एक्चुअल टेंपल है, जो अभी जो टेंपल बनेगी एंटी क्राइस्ट की वो टेंपल है, नथिंग टू डू विद अस। लेकिन जब यीशु के आने पर क्या होगा कि एक दुआ का घर बनाया जाएगा। और बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि जी फिर क्या अहद का संदूक वापस रिकवर हो जाएगा? उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नए आगे जाकर नए यरूशलेम देखते हैं, उसमें लिखे कि वहाँ पर अहद का संदूक नहीं था और एक आसमान में ज़रूर था जब नरसिंगा बजाया गया। तो ज़मीन पर इसलिए ज़रूरत नहीं कि अब हमें कुर्बानियाँ और कफ़ारा की वो जो लहू का डेला जाना, वो सब कुछ कंप्लीट हो गया। बल्कि देखें सबसे बड़ी बात तो ये है कि अहद के संदूक में खुदा का कलाम था, तो अब कलमा तो खुद वहाँ पे मौजूद है। और होली ऑफ होलीज़ बिल्कुल नासरी जो है खुदा का कलमा वो तो खुद वहाँ पे मौजूद है, इसलिए अब उसकी ज़रूरत नहीं। जैसे आपने कहा, मैं इसको आगे चलते मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप ज़रूर हमारे फेसबुक पेज ईमान का सफ़र को लाइक कीजिए, हमारा यूट्यूब पेज है ईमान का सफ़र, आप उसको लाइक कीजिए और ये प्रोग्राम सारे एंड टाइम्स पे आप वहाँ पे देख सकेंगे। और साथ आप इसको ज़रूर शेयर करें। आप अभी भी शेयर करेंगे क्योंकि अभी हमारा आधा टाइम तकरीबन गुजर चुका है, लेकिन अभी भी जब आप शेयर करेंगे तो जब भी कोई भी देखेगा वो पूरा प्रोग्राम इसको देख सकेगा। आप ज़रूर शेयर करें ताकि ये प्रोग्राम दूसरों तक भी पहुँचे और हमें अपनी फीडबैक भी दें, ज़रूर दें। लाइव कॉल करना चाहें आप ज़रूर लाइव कॉल कीजिए, आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है। आप मैसेज करना चाहें आप हमें मैसेज करें, आप अगर कोई सवाल है तो हम आपको ज़रूर जवाब देंगे उसका। पास्टर तहसीन, अब जो आप अभी बात कर रहे थे, मैं उसकी तरफ वापस जाते हुए, अब देखिए वो अब नेचर जो है चेंज हो गई, वो चेंज हो रही है। अब 1000 साल बादशाहत में आपने कहा वो हड्डियाँ बाकी हैं, चीज़ें हैं, वो सफाई होगी, सारा कुछ सिलसिला होगा, क्योंकि कुछ जो खुदा ने नेचर चेंज करनी थी वो तो इस ट्रिबुलेशन पीरियड में ही, जब बड़े बड़े ज़लज़ले और वो सारे तूफ़ान और सब कुछ आए तो सारी गंदगी नजासत ये सब कुछ खुदा ने दूर कर दी और ज़मीन को जैसे उसने नया करना था वो नया कर दिया गया। लेकिन अब क्योंकि जब वो आखिरी जंग के बाद जो चीज़ें हुई हैं, जो आखिरी हरमजदून की जंग है, बल्कि हम उसके ऊपर भी बात किसी दिन करेंगे, और वो जो उसकी वजह से जो हुआ आप उसको, लेकिन इसके साथ साथ जो उसकी निज़ाम के साथ साथ निज़ाम कुदरत जो है वो बदलना शुरू होगा, एटमॉस्फेरिक चेंजेस जो हैं वो, हाँ, वो और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि लानतें जो हैं वो ख़त्म होनी शुरू होंगी। वो जो लानतें हैं वो ख़त्म होनी शुरू होंगी और खुदा की बरकतें जो हैं वो नाज़िल होनी शुरू होंगी, क्योंकि क्लिंजिंग का काम ना सिर्फ इस तरफ हो रहा है बल्कि जो भी लिखा है कि उस पर ईमान नहीं लाएंगे उनको भी उस वक्त साथ साथ फैसला होता जा रहा है। कुछ क्योंकि बगावत जैसे इंसानी फितरत में है, और ये जब हम देखते हैं कि इसको कहा गया है कि पैराडाइज रिस्टोर भी कहते हैं, रिस्टोर्ड, जो बाग-ए-अदन पैराडाइज था वो रिस्टोर हुआ, तो उस बाग-ए-अदन में भी वो आज़ाद ज़हन था
وہاں بھی ہوا نے اور آدم نے اپنی اس ذہن کے وسیلہ سے جو ہے غلط فیصلہ کیا تھا اور گناہ کیا تھا. اسی طرح اس 1000 سالہ بادشاہت میں جو زمین پہ ہوں گے، پھر سے میں کہوں تاکہ لوگ غلط نہ سمجھے، ان سے اگر کچھ ان کی اولاد میں سے، کیونکہ جو والدین ہیں وہ تو ہو گئے ایماندار ہیں، لیکن اب جو ان کی اولاد ہوگی، کیونکہ اس دوران میں کلام بتاتا ہے کہ بہت بڑی ری جنریشن ہوگی اور لمبی عمریں ہوں گی اور راست باز نسل بہت بڑھے گی. اور یہ جو ری جنریشن سے یہ سارا سلسلہ ہے، اس کو آپ ضرور بیان کیجیے. میں ضرور اس کو بالکل بیان کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، اور پھر عموماً یہ آیت جو ہے وہ بتائی جاتی ہے متی کی انجیل، اس کے ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل 22ویں باب میں انہوں نے کہا کہ جب وہ صدوقیوں نے کہا تھا کہ ایک اگر کوئی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی بیاہ کر لے، پھر اس کا بھائی، وہ 7 بھائی کر لیں، تو جب وہ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے تو وہ کس کی بیوی ہوگی؟ تو یسوع نے کہا تھا کہ تو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ قیامت میں اور بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے. یہ آسمان پر ہونے کی بات ہو رہی ہے، زمین کی بات نہیں ہو رہی. 1000 سال کی بادشاہی بات نہیں ہو رہی. 1000 سالہ بادشاہی میں جو آپ نے ورڈ یوز کیا تھا ریسٹورڈ، دیٹ از دا کی، ریسٹوریشن. ہر چیز کا تعلق ریسٹوریشن سے ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو نہیں جانتے کہ بہت سارے ایسے اینیملز تک، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کو تباہ و برباد کر رہے ہیں لوگ اپنے پروفٹس کے لیے، ناجائز منافعوں کے لیے، ایکسپینشن کے نام پر. کتنے زیادہ اینیملز ایکسٹنٹ ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں دنیا میں سے. جو خدا نے کتنی کریچرز بنائے تھے، کتنی کریشن بنائی تھی، لیکن کیا ہوا کہ وہ سب چیزیں، وہ سارے اینیملز بھی ریسٹور ہو جائیں گے، اور اینیملز کی نیچر ریسٹور ہو جائے گی. باغ عدن والا سلسلہ ریسٹور ہو جائے گا. اور باغ عدن میں آدم اور حوا کو خدا نے، اگر گناہ نہ ہوتا تو ان کے بھی ریپروڈکشن ہونی تھی، اور ان کے بھی بچے تو پیدا ہونے ہی تھے. وہ تو گناہ ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں، بس فرق یہ ہے جیسے پہلا یوحنا میں لکھا ہوا ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. دیٹ مینس کہ جو جلالی بدن والے ہیں، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس وقت آدم کو اور حوا خدا نے آزاد مرضی تو دی، لیکن کمی یہ تھی کہ وہ گناہ کر گئے. اب یوں سمجھے کہ اس کا بھی علاج کر دیا ہے کہ جو جلالی بدن میں ہیں اب وہ جو ہے وہ گناہ نہیں کر پائیں گے، اور جو ہے اولادیں جو ہیں اور اس طرح جب باقی یہ جو نیچے ہیں زمین پہ، جو زمین پہ اب ہیں وہ جلالی بدن نہیں ہیں، تو اولادیں جب ہو رہی ہیں پیدا، تو آزاد مرضی کی جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ آزمائش کی وجہ سے نہیں، ابلیس کی وجہ سے نہیں، اپنی کمی کی وجہ سے، جسمانی کمزور، کیونکہ جسم تو کمزور ہے. جو جلالی بدن والے نہیں ہیں اب وہ دیکھیں کہ ان سے غلطی ضرور ہو سکتے، اور اسی لیے پھر لکھا ہے کہ ہم کہانت بھی کریں گے. ہم ان کے بہاف پر جو ہے وہ ہم ان کے بہاف پر جو ہے وہ کر سکیں گے، شفاعت کر سکیں گے اور سب کچھ. اور یسایہ میں جیسا لکھا ہوا ہے کہ ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ یسایہ 11ویں باب میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ جانوروں کی نیچر چینج ہو جائے گی. بچہ، شیر اور بچڑا اور بیل، یہ سب کچھ مل کر رہیں گے. شیر جو ہے وہ گھاس پھوس کھائے گا، بھوسا کھائے گا. اور لکھا ہے کہ لڑکا جس کا دودھ چڑھائے گا. اب یہاں پر دیکھا جائے تو یہ بچہ اور لڑکے، یہ چھوٹے بچوں کا ذکر ہے یہاں پہ. تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں بچے؟ دیٹ مینس کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے یہاں پہ بچوں کا ذکر ہے. اور یہ خاص طور پہ اس میں آگے جا کے ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے مزید بھی، وہ میرے آگے اس میں ہے کہ یہ عمریں جب بڑھ جائیں گی تو وہ 100 سالہ بھی جو ہے وہ بچہ ہی بلکہ بچہ کہلائے گا، لکھا ہوا ہے اس کا. لیکن ہم آگے بڑھتے ہوئے جب یہ نظام قدرت کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بدلنا شروع ہوگا، تو ہم حزقیل 47 باب اور اس کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں، پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازے پر واپس لایا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل کے آستانے کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے. اگر 8ویں آیت اسی کی دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، تب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ پانی مشرق کے علاقے کی طرف بہتا ہے اور میدان سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے، اور سمندر میں ملتے ہی اس کے پانی کو شیرین کر دیتا ہے. یعنی کہ یہ بات ہو رہی ہے ڈیڈ سی کی، یہ بات ہو رہی ہے وہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بحر مردار جو ہے، اور وہ اس میں جب جا کے یہ پانی جو چشمے خدا کے چشمے جو بہیں گے وہاں سے یسوع مسیح کے، اور جب یسوع مسیح کی صلیبی جب ان کی موت صلیب دیا گیا تھا، تو اس وقت بھی جو تفسیریں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ ان کا خون بہا اور وہاں پہ جب آندھی اور طوفان اور اندھیرا ہوا اور بارش ہوئی ہے، اور اس سے جو پانی بہا اور وہ چشمہ ایک جاتا تھا آگے کو جہاں کوڑی رہتے تھے، اور وہ کوڑی کیا ہوا،
جیسے ہی انہوں نے پانی کو ٹچ کیا وہاں وہ ہاتھ منہ دھوتے تھے وہ شفا پا گئے. اسی طرح یہ بحر مردار بھی جیسے ہی وہ پانی شفا کی ندی بہے گی یہ جو ہے میٹھا پانی ہو جائے گا, اور جہاں پہ مچھلیاں اور جاندار نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ کڑوا پانی ہوتا تھا, اب وہاں پہ بافرات جو ہے جو یہ سارا کچھ افزائش ہوگی. اور اس کو مزید آپ تھوڑا سا بیان کیجیے. بالکل میں ضرور بتاؤں گا. اور جیسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جب ہمیں جلالی بدن مل جائے گا تو ہمیں کھانے پینے کی حاجت نہیں رہے گی. ایسی بات نہیں ہے. ہم بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے بلکہ ہم خوشی کے ساتھ, جیسے آپ یہ دیکھیں کہ آدم اور حوا کو خدا نے الاؤ کیا تھا کہ وہ کھا پی سکیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بھی جی اٹھنے کے بعد انہوں نے مچھلی کھائی اور اپنے شاگردوں کے ساتھ, اور پھر ہم لکھا ہے کہ ضیافت میں شریک ہوں گے. اب ضیافت میں منہ پہ پٹیاں باندھ کے تو کوئی بھی نہیں شریک ہوتا, تو وہاں پہ جو آسمانی غذائیں ہیں جو خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہے ضیافت میں وہ ہمیں وہاں پر ضرور ملے گا. اور پھر لکھا ہے کہ میں اس بہشت کے اس جگہ کے میوے ان کو دوں گا, نت نئے میوے نت نئے پھل. ایک ایسا درخت جس کے 12 ڈفرینٹ قسم کے پھل ہیں, ہر مہینے پھلتا ہے. اور یہ بڑی خوبصورت میں سمجھتا ہوں کہ اس 1000 سالہ بادشاہت کے جو بہت سے پازیٹیو پہلو جو میں سمجھتا ہوں ہمیں بتانے بھی چاہیے جو کلام بتاتا ہے. اور یہ یوئیل نبی کی کتاب اس کا 3 باب 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اور اس روز پہاڑوں پر سے نئی مے ٹپکے گی اور ٹیلوں پر سے دودھ بہے گا, اور یہودا کی سب ندیوں میں پانی جاری ہوگا, اور خداون کے گھر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا اور وہ وادی شتیم کو سیراب کرے گا. اور یہ اگر آپ اس زکریا میں دیکھیں, زکریا 14 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت دیکھیں, اور اس میں لکھا ہوا ہے اس روز یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا, اور جس کا آدھا بحر مشرق میں کی طرف بہے گا اور آدھا بحر مغرب کی طرف, اور گرمی سردی جاری رہے گا. مطلب کہ ہر سیزن میں یہ جاری رہے گا, کہ وہ چیزوں پہ سیزنز کا افیکٹ نہیں ہوگا. اور میں تھوڑا میں کے بارے میں یہ بتا دوں, یہ پلیز اس کو کنفیوز نہ کریں. یہ جو اسلامک کانسیپٹ ہے کہ جی وہاں پہ خالص شراب اور حوریں اور یہ سب کچھ ملے گا, ایسا کچھ بھی جو ہے معاشرے میں نہیں ہے. اور جو اگر یہ چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ان کے لیے میرا خیال ہے کہ جہاں پر زیادہ تر جو اس طرح کی حوریں ٹائپ پائی جاتی ہیں جہنم میں اگلی آیت کی تھی نا 9ویں آیت پہ سے آ رہا تھا, اور جہاں میں نے آنا تھا اس پہ وہاں یہ تھا, اس میں اس آیت میں لکھا اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا, اور اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا, تو اور کوئی ایسا تعلیم دینے والا وہاں نہیں ہوگا. ایک ہی ہوگا جو خداوند ہے, ایک ہی ہے جس کے لیے یسوع مسیح نے جب اپنی پہاڑی واز میں کہا کہ پاک لوگ ہی اسے دیکھیں گے, جو پاک دل ہیں وہی اسے دیکھیں گے. اور کلام بار بار کہتا ہے کہ پاکیزگی کی طرف خدا کا کلام ہے. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ملینیم میں کہ جو ہو رہے ہیں, جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اور خاندان میں افزائش ہو رہی ہے, وہ بھی اس لیے وہاں پہ جو نہیں مان رہے ہوں گے وہ بھی انہی کاموں کی وجہ سے مارے جائیں گے. تو خدا کیوں مارے اگر وہ اس نے بعد میں وہ اوپر جا کے جو 1000 سالہ بادشاہ میں کیوں نہ ٹرینڈ کرے جہاں ہورے شورے دے کے انہیں کہ پہلے ادھر ٹرینڈ ہو جاؤ تو پھر اوپر جا کے اور مل جائیں گی تمہیں. سیم ہی چیز ہے. یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو جسمانی آدمی جسمانی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے. اور یہ کرسچینٹی کا جو میں سمجھتا ہوں کہ مین فرق یہی ہے کہ کرسچینٹی کا فوکس اسپرچل پہ ہے, اسپرچل ایسپیکٹس پہ ہے, پاکیزگی پہ ہے. اور دنیا کے مذہب جو ہے وہ دنیاوی بات کرتے ہیں, دنیا کی بات کرتے ہیں, جسمانی بات کرتے ہیں. جی آپ اس کو بھی بیان کیجیے. بالکل. اور یہ جو آیت میں لکھا نا کہ خداوند کا نام واحد ہوگا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا خداوند کو واحد کہہ کر پکارے گی. نہیں, واحد سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی نام سے پکارا جائے گا, اور وہ نام کون سا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, یعنی کہ یسوع مسیح ناصری کا نام. تب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی اسے اللہ بھی کہہ لو, اسے رام بھی کہہ لو, کرشن بھی کہہ لو, یہ بھی کہہ لو, وہ بھی کہہ لو, اپنے اپنے معبودوں کو پکار کے تو ذہن میں یسوع مسیح کو رکھیں. نہیں, ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ ہو از دا باس, ہو از دا کنگ, کنگ آف کنگز, لارڈ آف لارڈس, یسوع مسیح ناصری
خداوند جو اور پھر اس دور میں بالکل، اور اس دور میں خاص طور پہ کلام بتاتا ہے یسایہ نبی کی معرفت کہ کوئی جنگیں نہیں ہوں گی، کوئی، اگر اس کو آپ دیکھیں یسایہ 2 باب 4 آیت میں وہاں پہ لکھا ہے، اور قوموں کے درمیان عدالت کرے گا، وہ قوموں کی عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے، اور قوم پر قوم تلوار نہ چلائے گی، قوم پر تلوار نہ چلائے گی، اور وہ کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ اب یہ نئی فوج جو آ رہی ہے یہ جنگ کرنا نہیں سیکھے گی کسی طرح نہیں، کیونکہ ان کو سکھائی ہی وہ باتیں جائیں گی جو خدا کو پسند ہے۔ ان کو یہ جنگ جدل یہ ساری چیزیں نہیں سکھائی جائیں گی جو آج سکھائی جاتی ہیں، کہ وہ اس طرح ہم نے دنیا پہ قبضہ کرنا ہے، اس طرح ہم نے، لوگوں نے پلان بنائے ہوئے ہیں، مذہبوں نے پلان بنائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے وار کریٹ کر کے اور اس طرح سے تعلیم دے کے، اور ہم نے پچھلے بھی تنظیمیں دیکھی اٹھی بڑی کہ آئسس اور دوسری کہ ہم نے اس طرح قبضہ کرنا ہے دنیا پہ۔ یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو خدا کا ہے۔ خدا فری ول سے، لیکن اپنی سچائی کو دکھا کے، اپنی قدرت کو دکھا کے، اپنی پاکیزگی کو دکھا کے، اور پھر وہ جگہ جو اس نے تیار کی ہے اس کے، آپ اس پہ ضرور بات کی۔ میں ایک اور بھید کی بات یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اسی سیکوینس کو برادر جاری کرتے ہوئے۔ جب ہم زبوروں میں جاتے ہیں تو خداوند نے اس سیکوینس کو بڑا ہی پیارا بتایا گیا ہے۔ زبور 45 جو کہ ہم دیکھتے ہیں دلہن کا زبور ہے، اور ہم گاتے بھی ہیں نکاح کے وقت پر، سن اے بیٹی تو ہے سوچ لے، تو اس میں کلیسیا کا بڑا ذکر ہے، دلہن کا بڑا ذکر ہے، اور بادشاہ کے پاس پہنچائی جانے والی دلہن کے والے سے بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 46 زبور میں جب آتے ہیں، زبور 45 جو ہے وہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کا زبور ہے، جس میں وہ بادشاہ کے پاس پہنچائی گئی ہے اور ہم خداوند کی حضوری میں پہنچائے گئے۔ اور پھر زبور 46 جو ہے وہ آخری زمانے کی اس جنگ کا زبور ہے، جس میں لکھا ہے نا کہ قومیں طیش میں آئیں اور جھنجھلائیں، جنبش کھائی، اور پھر لکھا ہے کہ خداوند آتا ہے اور لکھا ہے کہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے، رتھوں کو توڑ دیتا ہے، کمان توڑ دیتا ہے، نیزوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور خداوند کی آمد کا پھر ذکر ہے، جنگ کا اور آمد کا۔ پھر زبور 47 جو ہے بیسیکلی یہ خداوند کی ڈیکلیریشن ہے بادشاہی کی۔ یہ لکھا ہے کہ خداوند نے نرسنگے کی آواز کے ساتھ صعود فرمایا اور پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اور یہاں پہ ڈیکلیریشن ہو رہی۔ اور ہسٹوریکلی اسرائیل میں کیا ہوتا تھا کہ جب بادشاہ بنائے گئے تھے داؤد بادشاہ سے لے کر، جب تاج پوشی کی جاتی تھی تو اس زبور کو پڑھا جاتا تھا جو داؤد بادشاہ کا جو ہے، یہ بنی کورہ کا یہ زبور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 45واں زبور دلہن کے پہنچائے جانے کے، دلہن کی تیاری کا، 46واں جنگ اور پھر جنگ کی بندش کا اور مسیح کی آمد کا، 47واں زبور جو ہے وہ ڈیکلیریشن آف کنگڈم اور خداوند یسوع مسیح کے میراث کے والے سے لکھا ہے کہ وہ ہماری میراث چنے گا۔ اور پھر 48واں زبور جو ہے لکھا ہے کہ تیری ہیکل دے، وہ 1000 سالہ بادشاہی کی اسٹیبلشمنٹ کا زبور ہے۔ یہ بہت زبردست یہ سیکوینس اس میں، اور ہمیں کیونکہ میں نے اور آپ نے جب ہم بات کر رہے تھے مناسب سے، کیونکہ یہ مکاشفہ کا جو 20واں باب ہے اس میں بڑا تھوڑا سا یہ ذکر ہے ان چیزوں کا، لیکن آپ نے جیسے زبوروں سے بتایا، پرانے عہد نامے میں انتہا مطلب بے انتہا حوالے موجود ہیں، اور جو آپ نے بھی ہلکا سا ذکر کیا وہ شیر اور بچے کا، یہ حوالہ میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے۔ یہ یسایہ 11واں باب ہے اور اس کی 6 سے 8ویں آیت تک، بلکہ آپ اس کو پڑھ دیجئے، یا میں میرے سامنے نکلا ہوا ہے میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پس بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا۔ گائے اور ریچھنی مل کر چریں گی اور ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ پیتا بچہ سام کی بل میں ہاتھ کے پاس کھیلے گا، اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افئی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا۔ یہ ساری وہ پکچر ہے، کیا خوبصورت وہ ماحول ہوگا۔ دس از اگین جس کو کہتے ہیں نا کہ پیراڈائز ریسٹورڈ والی بات ہے، وہ باغ عدن بحال ہونے کی بات ہے، وہ اس طرف ساری چیزوں کو خدا لے کے جا رہا ہے جو باغ عدن میں تھی۔ باغ عدن میں آپ جانتے ہیں کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو خدا نے کس کو اختیار دیا تھا؟ آدم اور حوا کو، کہ جس کا نام جو رکھا
وہ اس کا نام ٹھہرا. اور یہ سارے جو جانور اور یہ ساری چیزیں اس وقت باغ عدن میں ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان کو ضرر نہ پہنچاتے تھے, اس لیے کہ وہ تو بلکہ ان میں وہ خاصیت تھی ہی نہیں ضرر پہنچانے کی. لعنت جب آئی ہے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. تو ظاہر ہے زمین کے ساتھ ساتھ زمین پہ رہنے والے جتنے جاندار, جتنی چیزیں اور جتنے تھے وہ سب لعنتی ہو گئے. تو وہ لعنت اب زمین سے کیونکہ ختم کی جا رہی ہے, تو اب خدا وہ سب چیزوں کو بحال کر رہا ہے. آپ ضرور بات کیجیے. بالکل, میں ضرور اس پہ بارے میں. اور جو دوسرا ایک آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ ریفرنس جو ہے وہ آئزایہ 65 والا, وہ بھی ہم ادھر بھی چلتے ہیں. آئی تھنک ایٹماسفیرک جو چینجز ہیں یہ بتانا بڑا ضروری ہے. اسی وجہ سے کیونکہ جو پری فلڈ کا جو ٹائم تھا اس کے والے سے جو وہاں پر ذکر ہے کہ جیسے لوگوں کی عمریں تھیں 800 900 سال جو ہے وہ لوگ رہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جنگ کے والے سے لکھے نا کہ جنگ کرنا نہ سیکھیں گے, لیکن جب 1000 سال فنش ہو جائیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے آگے جا کے کہ کس طرح ابلیس تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا جائے گا اور پھر وہ اپنی اسی حرکت کو, اسی جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے, اس کی وہی جو غلاظت ہے اس کو لے کر وہ دوبارہ جو ہے وہ ان کو کرے گا, یعنی کہ آزمائے گا. اور ان لوگوں کو جو جلالی بدن والے نہیں ہیں. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے. اب دیکھیں, اب یسوع مسیح کو ابھی آئے ہوئے 2000 سال ہو گئے, ہم نے تو نہیں دیکھا نا, ہم نے تو صرف پڑھا ہے اس واقعے کو. تو آپ یہ دیکھیں کہ جلالی بدن والے جو ہیں وہ تو تھرو آؤٹ چل رہے ہیں, وہ تو شروع سے ساتھ ہی ہیں. لیکن کیا ہے کہ جو نسلیں پیدا ہو رہی ہیں اب 200 سال بعد, 300 سال بعد, 400 سال بعد جو بچے پیدا ہوئے ہیں, اب 1000 سال کے بعد, اب وہ جو بچے ہیں یا وہ جو لوگ اس وقت پیدا ہیں وہ کہیں گے ہمارے باپ دادا ہمیں بتاتے تھے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا بہت بڑا, ٹھیک ہے نا, ایک بڑی جنگ ہوئی تھی اور یہ بادشاہ آیا تھا. آپ کی بات کیونکہ وہاں اس طرف نکل گئی, اس دوران میں بھی اس 1000 سالہ بادشاہت میں بھی خدمت جاری رہے گی. اور لوگ جو ہیں جن کو ایماندار لوگ جو زمین پہ ہوں گے وہ نکلیں گے, منادی بھی کریں گے, جو ایسے غلط راستوں پہ چل رہے ہیں ان کو خدا کے پاس لائیں گے, اور خدا اس وقت بھی ریسٹور کرے گا. خدا اس وقت بھی ان کو جو ایمان لے آئیں گے بحال کرے گا. بالکل, فرما برداری نافرمانی جو دوسرے غیر جلالی والے ہیں ان میں تو رہے گی. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے زبور 47 میں پڑھا تھا کہ وہ ہماری میراث چنے گا. پھر میکا کی کتاب میں, یسایہ, یرمیہ میں یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہے, حزقیل میں, کہ ہمیں جیسے اس کی پکچر ملتی ہے کہ جب یشوع بنی اسرائیل کو وعدہ کی زمین پہ لے کے گیا تھا تو اس نے ان کو میراث دی تھی اور ان کو زمینیں الاٹ ہوئی تھی. تو اسی طرح جو جلالی بدن والے لوگ ہیں, جو خدا کے لوگ ہیں, نہ صرف ان کو کیا ہے کہ حکومت دی جائے گی, اختیار بھی, بلکہ ان کو رہنے کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے گھر اور وہ سب کچھ دیا جائے گا. یہ بھی بہت سارے لوگوں کے یہاں پہ گھر نہیں ہے, بیچارے کرائے پہ رہتے ہیں, تو ان کے لیے خوشی کی خبر. سنے تو خود کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں, تو جگہ وہاں تیار ملنی ہے. لیکن یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, لوگ شاید ابھی بھی جو غیر ہمارے مذاہب سے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا. لیکن کلام بتاتا ہے بڑے واضح طور پہ. یسایہ 11 باب اور اس کی 9ویں آیت آپ پڑھیں, وہاں پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خدا کے عرفان سے معمور ہوگی. عرفان میں نالج, اویئرنیس, ہر چیز خدا کے تعلق سے جو ہے اس سے وہ معمور ہو جائے گی, جو ہے عرفان سے معمور ہوگی. اور پھر حزقیل 47 باب, اب یہ دیکھیں بڑے بڑے نبی ہیں. یسایہ نبی بہت بڑے نبیوں میں سے, دور نبوت ان کا بہت بڑا تھا, خدا نے بہت عرصہ ان کے سلسلے بات کی. حزقیل نبی جو ہے بہت بڑے نبیوں میں سے خدا کے نبی ہیں, اور میجر پروفٹس میں. اور لکھا ہے 43 باب اس کی 2 آیت, اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کے خدا کا جلال مشرق کی طرف سے آیا اور اس کی آواز سیلاب کے شور کی سی تھی اور زمین اس کے جلال سے منور ہو گئی. ہاللیلویہ. زمین اس کے جلال سے, اس کی جو جلال, اس کی حشمت, اس کی جلال تو تھوڑا سا اس کا اثر موسیٰ کے اوپر کوہ طور کے پہاڑ پہ پڑا تھا, اور لکھا ہے کہ وہ 40 دن تک اس کا چہرہ اتنا چمکتا تھا کہ لوگ دیکھ نہیں پاتے تھے. تو وہ نور جو ہے وہ پھیلا ہوگا اور ہم میں سے بھی ریفلیکٹ ہوگا. تو یہ وہ چیز ہے جو سارے جو ہے زمین کو, پوری دنیا کو, صرف اسرائیل پہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بادشاہت
पूरी दुनिया पे बादशाहत है और पूरी दुनिया में उसका जलाल इसी तरह होगा। और इसीलिए खुदा जो है उसका इरफान, जो उसकी नॉलेज, उसकी अवेयरनेस हर एक तक प्रॉपर होगी। इसलिए जो गलती करेगा फिर वो गलती का खमियाजा भी भुगतेगा। और आज भी मैं समझता हूँ कि ये लोगों के लिए पैगाम है। मैं ख़ास तौर पे अपने नाज़रीन से कहूँगा, आज आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है कि आप खुदा के इस कलाम को सही तौर पे जानें। और आज शायद इस थोड़े से वक्त में हम आपको सब कुछ बयान ना कर पाएँ। आप गूगल कीजिए, आप जाएं और जाके बाइबल, ऑडियो बाइबल और दूसरी बाइबल्स मौजूद हैं इस वक्त इंटरनेट पे, आप उनको डाउनलोड करें, ऐप स्टोर पे जाएं और देखें और पढ़ें इन सारी किताबों को। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो ये नबियों की, एक नबी नहीं, 2 नबी नहीं, 10 नबी नहीं, बहुत से नबियों के जो हैं पेशन गोइयाँ मौजूद हैं इस सारे वक्त के लिए, यीशु मसीह के ताल्लुक से और फिर इसकी दूसरी आमद के ताल्लुक से और फिर 1000 साल बादशाही के ताल्लुक से, ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन बात यह है कि क्या आप चाहते हैं कि आप उस जगह पे जाएं? अगर चाहते हैं तो अपने ज़िंदगी के लिए, अपने घरानों के लिए आज अपना आप उसके सामने ले आएं और उससे कहें कि आए खुदा के पाक रूह आ और तू मुझे समझा। क्योंकि यीशु ने भी लिखा कि अपने शागिर्दों के ज़हनों को खोला। खुदा से कहें कि मेरे ज़हन को खोल। शायद इब्लीस ने ज़हनों को बंद किया हुआ है, शायद इब्लीस नहीं चाहता कि लोग सच्चाई तक पहुँचें, लेकिन आज आपको खुदा का ये कलाम मौका दे रहा है कि आप सच्चाई तक पहुँचें, ताकि सच्चाई आपको आज़ाद करे और आप फिर उसको जानें, उसको पहचानें। मैं चाहूँगा पास्टर तहसीन थोड़ा सा आप जो है आगे चलते हुए जो मसीहत की इस 1000 साल बादशाहत मुकम्मल निजात का कलाम कहता है कि मज़ा ले लेंगे, वो सच्चे दिल, सच्चाई और इत्मीनान और सच्ची मोहब्बत, ईमानदारी के अंदर डूब जाएंगे और बाकियों को जो है वो क्या हालात फेस करने पड़ेंगे, आप उसके ताल्लुक से बताएं। मैं ज़रूर इस पे भी बात करता हूँ और साथ साथ थोड़ा सा ये भी बताते चलें कि रेस्टोरेशन की जहाँ तक आप बात करिए तो हमारा सब कुछ रिस्टोर होगा। और जो हमारे बिछड़े बहन भाई, जैसे अर्नस्ट माल साहब की आप बात कर रहे थे, एक दो फिर उनका जिक्र आ गया, उन तमाम ईमानदारों को हम देखेंगे जो हमसे पहले रहलत कर गए, हमारे जो ऐसे बुज़ुर्ग, जो हमारे रिश्तेदार, अज़ीज़, माँ बाप, बहन भाई जो कि खुदावंद में सो गए हैं, मरे नहीं बल्कि सोते हैं, वो हम सबको मिला दिए जाएंगे। और खुदावंद बहुत बड़ा प्लान कर रहा है तमाम चीज़ों को। और मैं यही कहूँगा कि मेरा दिल जो यही कहता है कि आप देखें कि और इससे ज़्यादा खुदा बढ़ के और क्या करे हमारे लिए, कि इतना ज़्यादा खुदा ने हमारे लिए ये किया है और हम पर फिर हमसे मौत ही उठा ली और जलाली बदन दिए जाने का मकसद ही यही है कि हम हमेशा के लिए उस मुलब्बस हो जाएं उस लिबास में ज़िंदगी के, और उसके बाद फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत, फ़िक्र, चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बिल्कुल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं हमारे सामने। खुदावंद चाहता है कि हमारे आंसुओं को पहुँच दे, लेकिन फ़ैसले की घड़ी अभी है, मौका अभी है कि हम उस, क्योंकि बादशाही की बातें हम कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि हम अपनी वाइल्ड इमेजिनेशंस में ये कर रहे हैं, हम विद प्रूफ, और हम बाइबल में इतनी ज़्यादा हवाले हैं जो कि मुतहम्मल नहीं हो सकते कि इस प्रोग्राम में सारे कुछ पढ़ दिए जाए, लेकिन इनफ सबूत दिया है कि क्या क्या खुदा ने। मैं एक हवाला इसी ताल्लुक से और एकदम सामने आ रहा है, क्योंकि हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अदालत करेंगे लोग और ये सारे, और ये साया 34 बाब 32 बाब पहले देख लेते हैं। पहली आयत में लिखा है, देखो एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा और शहजादे आमीन अदालत से हुक्मरानी करेंगे। शहजादे अदालत से हुक्मरानी करेंगे। शहजादे कौन है? जो उसके साथ आए हैं, जो जलाली बदन लेके आए हैं, ये वो शहजादे हैं। और फिर खुदा हिजकिय्याह नबी कहता है 36वें बाब उसकी 25-26 आयत अगर आप देखें तो वहाँ लिखा है, तब मैं साफ पानी तुम पर छिड़कूंगा। ये कैसे होगा? ये यहाँ पे लिखा हुआ है। कैसे हमारे बदन जलाली बन सकते हैं? हम उसके पास जब जाएं तो हमारे बदन जलाली बने। मैं कहता है कि तब मैं तुम पर पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा। अब यहाँ पे फिर बात आ रहा है, पाक साफ करूंगा।
تو پاک صاف ہونا ہے، خدا کے کلام نے کرنا ہے، خدا نے کرنا ہے، ناپاکی کے کام خدا نے نہیں کرنے دینے، نہ ہونے دینے ہیں وہاں پہ۔ اور اس کے اگلی آیت کہتی ہے میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم سے سنگین دل نکال دوں گا۔ نئی روح جب ڈل جائے گی نا تو پھر یہ سارے حور و شروع کے چکر نکل جائیں گے۔ ہاں جی بالکل، وہ ساری یہ دنیاوی روح جو ڈلی ہوئی ہے نا لوگوں میں، وہی یہ بتاتی سمجھاتی ہے خدا ایسے کاموں سے ہمیں نئی روح جب ہمارے پھونک دے گا تو خدا جو ہے اپنی قدرت سے ہمیں بھرے گا، اپنے جلال سے ہمیں بھرے گا۔ اور خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے یسایہ 33-24 آیت میں، وہاں کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں، اور ان کے گناہ بخشے جائیں گے۔ بیماری وہاں پہ کوئی نہیں ہوگی، کوئی ہسپتال نہیں ہوں گے، کوئی وبائیں نہیں ہوگی۔ یہ وہ جگہ ہے جو 1000 سالہ بادشاہت کی جگہ ہے۔ آپ اس کو ذرا تھوڑا بالکل، اور انہی ریزنز کی وجہ سے وہ جو لوگ جن کے بدن جلالی نہیں بھی تھے وہ بھی جو ہے وہ لمبی عمریں پا لیں گے۔ اور کیونکہ یہ ہے کہ خداوند بیماری، موت، یہ تمام چیزوں کو ریموو کر دے گا زندگیوں سے، اور یہ ہے کہ خداوند کا جلال ظاہر ہو۔ ہاں یہ ہے کہ جو غیر جلالی بدن والے ہیں وہ ضرور اپنی عمر پھر پا کے موت کا شکار ہوں گے۔ سو موت تب بھی یوں سمجھیں کہ رہے گی، لیکن صرف ان کے لیے جو جلالی بدن والے نہیں ہیں۔ لیکن چانس پھر بھی ہے، کیونکہ اس وقت جو لوگ، اور ہاں ایک اور چیز میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہ جو ایمان لا کر توبہ کر کے بپتسمہ لینے کا جو دروازہ ہے وہ سیکنڈ کمنگ تک ہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد پھر جو بادشاہی میں پیدا ہو رہے ہیں وہ تو سامنے مسیح ہے، اور تو ان کو پھر ادھر ہی جو ان کا جو حساب کرنے کا طریقہ کار ہے وہ فرق ہوگا۔ وہ ابھی یہ جو دروازہ ہے یہ سیکنڈ کمنگ تک ہے ان کے لیے۔ تو یہ اسی لیے ایماندار جو گئے ہیں، جنہوں نے تختوں پہ بیٹھے ہیں، جن کو اختیار دیا گیا ہے، وہ بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں اور اتنے دنیا کی چیزوں کو برداشت کیا انہوں نے۔ بالکل، ہاں جی، تھینک یو ویری مچ پاسٹر تحسین، گاڈ بلیس یو۔ اور اگلی دفعہ ہم خاص طور پہ اب دیکھیں گے، اسی سلسلے کا دوسرا حصہ ہوگا جو مسیح کی حکومت کے تعلق سے ہم بات کریں گے۔ یہ تو وہاں کے حالات کے تعلق سے کیا ہوگا، مسیح کی حکومت کیا ہوگی اور کیسے ہوگی، ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور ناظرین، خدا ان کا کلام دیکھیں کتنا خوبصورت کلام، کتنی خوبصورت ہمیں تسلی دیتا ہے، کتنی خوبصورت ہمیں یہ باتیں، نہ صرف تسلی کی زبانی باتیں نہیں ہیں، ہم نے کلام میں سے نبیوں کی وہ ساری پیشن گوئیاں اور نبیوں کے وسیلہ سے جو خدا نے کلام کیا ہم نے وہ بتایا ہے۔ ہم نے جھوٹی من گھڑت باتیں نہیں بتائی اور نہ کچھ ہم چھپاتے ہیں۔ یہ کلام جو ہے اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور اس کلام کے نسخے جو ہیں وہ بھی 325 سال پہلے کے بھی نسخے یہاں پہ لندن کے میوزیم میں موجود ہیں، اور آپ بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ کہیں بھی کوئی کلام نہیں بدلا، کوئی کلام بدل نہیں سکتا۔ کون ہے جو خدا کے کلام کو بدل سکے؟ وہ خدا ہی کیا جس کے کلام کو دنیا بدل دے۔ آپ ایمان لائیں اس کلام پہ، اور یہ کلام آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک لے جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے اس کلام کی تحقیق کرنا شروع کی، بہت سے لوگوں نے اس کلام میں سے کیڑے ڈھونڈنا شروع کیے، لیکن وہ یہ کلام پڑھتے پڑھتے خود بدل گئے۔ خدا نے ان کو بدل دیا، خدا نے اپنا آپ ان پہ ظاہر کر دیا۔ اگر آپ بھی کسی طرح سے چاہتے ہیں کہ آپ سچائی کو جانیں، اصل بات کیا ہے اس تک پہنچے، تو پھر یہی وہ کلام ہے جو آپ کو لے جائے گا اس بڑی سچائی تک۔ یہی وہ کلام ہے جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک لے جائے گا۔ یہی وہ کلام ہے جو آپ کو 1000 سالہ بادشاہت میں، اگر مسیح تب تک نہیں آتے تو پھر آپ جلالی بدنوں کے ساتھ آئیں گے، اور اگر مسیح آ جاتے ہیں تو پھر آپ کی 1000 سالہ بادشاہت میں یہی کلام آپ کو شامل کرے گا۔ اور یہی کلام ہے جو آج ہم اس لیے آپ کے پاس لے کے آتے ہیں کہ آپ اس کلام کے وسیلہ سے نہ صرف اپنا آپ اور اپنی آئندہ زندگی بلکہ آئندہ نسلوں کو بھی آپ جو ہے ہمیشہ کی زندگی میں لے جائیں۔ یہ وہ وقت ہے، آج وقت ہے توبہ کا وقت۔ کلام کہتا ہے، اناجیل کے حصے میں لکھا ہے کہ نجات کا دن آج ہی کا دن ہے، نجات کا دن آج ہی ہے۔ آج ہی آپ اپنی نجات، اپنے گھرانے کی نجات، اپنے بچوں کو اصل زندگی تک لے جانے کے لیے آئیں اس کے پاس،
اس کے کلام کو دیکھیں، اس کے کلام کو جانیں اور اس کے کلام کی سچائیوں کو اپنے اندر لے لیں، کیونکہ یہ جب آپ کے اندر جائے گا تو یہ آپ کے اندر سے زندگی کے چشموں کو جاری اور ساری کرے گا، کیونکہ ایک ہی ہے جس کی قبر آج بھی خالی ہے، ایک ہی ہے جس نے کہا کہ میں کل آج اور اب تک یکساں ہوں، ایک ہی ہے جو یسوع مسیح ناصری اس دنیا میں آیا اور اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور میں پھر دوبارہ آؤں گا تاکہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ آئیں، اس کے ساتھ چلیں، اس کے ساتھ آگے بڑھیں اور کلام کو نہ صرف خود جانیں بلکہ اپنی نسلوں تک پہنچائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کی رہنمائی کرے، مدد کرے۔ آمین۔